टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द हर जगह है और वो हर वक्त हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में एक अहम किरदार है। हमारा रहन सहन, काम करने का तरीका और लोगों से कम्युनिकेट करना, ये सब हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी एक जवाब है हमारी ज़रूरियात का, जो वक्त के साथ साथ लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह हमारी ज़रूरियात बढ़ती जा रही है, ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी भी लगातार अपग्रेड हो रही है। टेक्नोलॉजी में लगातार जिद्दत की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजीज रिप्लेस होती जा रही है। मसलन पहले को लोग एनसाइक्लोपीडिया और लाइब्रेरीज यूज़ करते थे अपने सवालात के जवाब ढूंढने के लिए, मगर आज हम घर बैठे ही अपने सवालात के जवाब गूगल या किसी और सर्च इंजन पे तलाश कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त एक रेस चल रही है टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर करने या नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हर घंटे में कोई टेक्नोलॉजी या तो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है या किसी पुरानी टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेड होती है। टेक्नोलॉजी में जिद्दत की वजह से लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अप टू डेट रखें, ताकि उन टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। हमें पता है कि इंसान अपने माजी से सीखता है, और हमें यह भी पता है कि मशीन फॉलो करती हैं उन इंस्ट्रक्शन को जो कि उसे इंसानों से मिलती हैं। पर तब क्या होगा जब इंसान मशीन को इसलिए प्रोग्राम करेंगे कि मशीन अपने माजी से सीखें। इसी प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में ना कि मशीन खुद ब खुद सीखती है, बल्कि वो समझती भी है और वजह भी तलाश करती है। मशीन लर्निंग की डेफिनेशन की अगर बात करें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जिसमें मशीन खुद ब खुद सीखती है पुरानी मिली हुई फीडबैक के ज़रिए, जिसमें किसी इंसान की मुदाखलत कम से कम हो। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसको फ्रूट्स का कुछ पता नहीं, वो क्या करता है, फ्रूट्स को देखता है, उनकी तस्वीरें अपने दिमाग में स्टोर करता है, उनका डेटा जमा करता है अपने दिमाग के अंदर और अपने पास एक्सपीरियंस से सीखता है। क्योंकि एक दिमाग के अंदर ये काबिलियत है कि वो हर वक्त डेटा कलेक्ट कर रहा होता है और उसे अपने पास जमा करके रखता है, और उनके ज़रिए वो डिसीजन लेता है। और मशीन लर्निंग भी ऐसे ही काम करती है। मशीन लर्निंग में मशीन लगातार डेटा कलेक्ट कर रही होती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपका फेसबुक है। अगर आप फेसबुक पर किसी खास तरह के पेजेस विजिट करें या किसी खास तरह की पोस्ट पढ़ेंगे, तो अगली बार खुद ब खुद फेसबुक आपको उसी तरह की पोस्ट दिखाएगा। गूगल भी इसी तरह काम करता है। ठीक इसी तरह अगर आप YouTube पर कोई वीडियो चलाते हैं तो वो आपको अगली वीडियो आपके पुराने सर्च किए हुए रिजल्ट की बुनियाद पर देता है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और सेल्फ ड्राइविंग कार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, या इसको आसान ज़बान में RPA भी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से हम किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी को रोज़ अपने क्लाइंट्स या कस्टमर को ईमेल भेजनी है, तो वो अपनी ईमेल्स को सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑटोमेट कर लेते हैं ताकि वो ईमेल अपने कस्टमर तक रोज़ाना एक मखसूस वक्त तक पहुँच जाएँ। हेल्थ केयर के अंदर पेशेंट की रजिस्ट्रेशन और बिलिंग के दौरान RPA इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ कंपनी इसे इस्तेमाल करती हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करने के दौरान। जब कोई किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो RPA के थ्रू कंपनी को वही ईमेल रिसीव होती हैं जो एप्लीकेंट उनके साथ काम करने के लायक होते हैं। बाकी एप्लीकेंट को RPA खुद ब खुद रिजेक्ट कर देता है। टेलीकॉम की फील्ड में RPA ऑर्डर मैनेजमेंट और क्वालिटी चेकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैवलिंग के अंदर RPA टिकट बुकिंग करने के दौरान इस्तेमाल होता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उसी तरह RPA का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। RPA का सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनीज़ को है, क्योंकि इससे कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है, कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है और बेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है।
ایک چیز جو کہ سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے کہ RPA کی کوئی فزیکل ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ کمپیوٹر میں یہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کی پروگرامنگ کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ آپ کے روزمرہ کے کاموں میں تیزی آ جائے، اور وہ بھی 100% ایکوریسی کے ساتھ، اور یہ ان غلطیوں کو دور کرتے ہیں جو کہ کسی انسان سے ہو سکتی ہیں اور اس کا نقصان پوری کمپنی کو بھرنا پڑتا ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جون 2020 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 4.8 بلین انٹرنیٹ یوزر ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال ہم روزمرہ کے کام کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ شاپنگ کرنا، خبریں سننا، یوٹیلیٹیز بل کی ادائیگی، میسیجز بھیجنا یا اور بھی بہت کچھ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے انٹرنیٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے لوگ نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کام انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی سے کر سکیں، جیسے کہ مارکیٹنگ، برانڈنگ، ایڈورٹائزمنٹ۔ یہ سب چیزیں جو کہ انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر کے کی جاتی ہیں، ان سب کو کہا جاتا ہے انٹرنیٹ آف تھنگ، یا پھر آسان زبان میں کہیں تو IoT۔ ڈیفینیشن کی اگر بات کریں تو انٹرنیٹ آف تھنگ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور مدد کرتی ہے ان ڈیوائسز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی۔ یہ ڈیوائسز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مثلا ٹی وی، اسمارٹ فون، اسمارٹ واچز یا اسمارٹ کار، یا کوئی اور ڈیوائس جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اسے ہم ایک IoT ڈیوائس تصور کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ آف تھنگز کا مقصد ہے کہ ایک اسمارٹ ورلڈ بنایا جا سکے۔ ایگزامپل کی اگر بات کریں تو آج کل گھروں میں اسمارٹ لاکس لگائے جاتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنے اسمارٹ فون سے ہی انلاک کیے جا سکتے ہیں۔ بینکنگ میں بائیو میٹرک کی جاتی ہے اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم، اور پھر بعد میں آپ کسی بھی برانچ سے اپنا اکاؤنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں اپنی فنگر پرنٹ سے ہی۔ اریگیشن میں اس کا استعمال پودوں کو وقت پر پانی دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ سب تو صرف انٹرنیٹ آف تھنگ کی چھوٹی سی مثالیں ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ آف تھنگز کا استعمال لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا آسان زبان میں کہیں تو AI گزشتہ سالوں میں کافی مقبولیت پا چکی ہے۔ AI کمپیوٹر سسٹم کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کمپیوٹرز کو اس حساب سے پروگرام کرتے ہیں کہ وہ ایک انسان کی نقل کرے، ایک انسان جیسی ذہانت رکھے اور ایک انسان کی طرح کوئی کام کرے، مثلا تصویریں یاد رکھے، آواز اور اس کے پیٹرن کو پہچانے اور اپنے فیصلے خود لے۔ AI یہ سب چیزیں ایک انسان سے کئی گنا زیادہ تیز اور بنا کسی غلطی کے کرتی ہے۔ ہم ہر دن کوئی نہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ چیز یوز کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ایپس جو ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، جس کی سب سے مشہور مثال گوگل میپ ہے۔ اسمارٹ فون کے اندر یوز ہونے والے فون اسسٹنٹ جیسے کہ سری یا گوگل اسسٹنٹ، رائڈ شیئرنگ اپلیکیشن جس میں دو بندے آپس میں رائڈ شیئر کرتے ہیں، یا اسمارٹ ہوم وغیرہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مقصد ہی یہی ہے کہ بزنس کے اندر کے رسک کو گھٹایا جائے، ایسے سسٹم بنائے جائیں جن میں کم سے کم انرجی ضائع ہو، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا ٹائم بچایا جائے، کیونکہ آج کے دور میں سب سے قیمتی چیز جو کہ ایک انسان کے پاس ہے وہ ہے ٹائم۔ AI کا سب سے زیادہ یوزیج آٹومیشن میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے مشینز کے ذریعے ہی پروڈکٹس بنائے جا رہے ہیں، اور اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو AI کی وجہ سے مریضوں کو ٹائم پہ دوائیاں اور ان کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، جبکہ ڈاکٹر کمپلیکیٹڈ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے AI کی مدد بھی لے رہے ہیں۔ اور اگر بات کریں اسمارٹ کارز کی تو اس میں بھی AI استعمال ہو رہی ہے، جس میں ایک کار اپنے آپ چلتی ہے بنا کسی انسان کی مدد سے، اور وہ ہر چیز کا فیصلہ خود لے رہی ہوتی ہے کہ کس روڈ سے جانا ہے، کس حساب سے کب کیا کرنا ہے۔ مقصد وہ اپنے ایکشن کی خود ذمہ دار ہوتی ہے بنا کسی انسان کی مدد لیے، اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی کم ہوتے ہیں اور انسانی جانیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ ان دنوں ہم اپنا زیادہ تر وقت اسکرین کے سامنے گزار دیتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹرز ہوں، لیپ ٹاپ ہوں، اسمارٹ فون ہو یا ٹیلی ویژن، یہ سب ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ آج کل ہم ان کے ذریعے نیوز، سوشل میڈیا، موویز یا اور بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی اور آگمنٹڈ ریئلٹی دو ایسی ٹیکنالوجی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی اسکرین کو یوز کرتے ہوئے دلچسپ سین بناتے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی جو کہ VR کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس میں ایک ہیڈ فون کے ساتھ بلٹ ان اسکرین کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم ایک ورچوئل یعنی مجازی ماحول بناتے ہیں۔
جس سے ہم دنیا کو ایک نئے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہینڈ فریز یوز ہوتے ہیں ان میں ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جسے ہیڈ ٹریکنگ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی اسکرین کا ویو چینج کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف اپنا سر ہلا کے، اور آس پاس کے نظارے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی ڈیوائسز کے دو اقسام ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں ہیڈ سیٹ کے ساتھ بلٹ ان اسکرین ہوتی ہے اور یہ ٹائپ کسی پاورفل کمپیوٹر یا کسی پاورفل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر گرافک جنریٹ کرتی ہے، جبکہ دوسری قسم وہ ہے جس میں ہم ہیڈ سیٹ کے ساتھ اپنا اسمارٹ فون کنیکٹ کرتے ہیں اور اسے اسکرین کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وی آر کی کچھ مثالوں میں اوکیولس رافٹ، HTC Vive، سیمسنگ گیئر وی آر، پلے اسٹیشن وی آر وغیرہ ہیں۔ آگمنٹڈ ریئلٹی کی بات کریں تو یہ ورچوئل ریئلٹی سے تھوڑی مختلف ہے۔ اس میں ہم ایک نئی دنیا میں جانے کے بجائے ہم اپنے آس پاس کے ماحول میں ڈیجیٹل امیجز ملا دیتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں مل کر کچھ اس طرح بن جاتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ چیز حقیقت میں وہاں پر موجود ہے یا ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور یہ سب کیا جاتا ہے ایک کلیئر گلاس یا اسمارٹ فون کی مدد سے۔ تو وی آر کی مدد سے ہم اپنے گھر بیٹھے یہ تک تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سمندر کے بیچ مچھلیوں میں ہیں اور مچھلیاں ہمارے آس پاس تیر رہی ہیں۔ AR کی اگر بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے ایک گیم بہت ہی مشہور ہوئی تھی جو گیمنگ کو ایک الگ ہی لیول پر لے گئی تھی، اور اس کا نام تھا پوکیمون گو، جس میں ہم موبائل کے ذریعے پورے شہر میں گھومتے تھے اور پوکیمونز کو ڈھونڈتے تھے اور پکڑتے تھے۔ اگر اس کی دوسری مثال کی بات کریں تو آپ نے مائکروسافٹ ہولو لینس یا فیس بک اوکیولس وی آر کا نام شاید ہی سنا ہوگا۔ یہ دونوں انتہا ہی مہنگے ہیں اور ابھی تک ان کی مارکیٹنگ بزنس پرپس کے لیے کی جاتی ہے۔ آگمنٹڈ ریئلٹی اور ورچوئل ریئلٹی بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور آج کی دنیا میں یہ مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہی ہیں، جیسے کہ سرجن وی آر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کمپلیکیٹڈ باڈی سرجری پریکٹس کرتے ہیں اصل زندگی میں سرجریز یا آپریشن کرنے سے پہلے۔ آرکیٹیکچر ایسے یوز کرتے ہیں کسٹمر کو ان کا گھر بننے سے پہلے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا گھر بننے کے بعد کیسا دکھے گا۔ حتیٰ کہ یہ سینماز میں بھی یوز ہوتا ہے، جس کے ذریعے لوگ سینماز میں بیٹھ کے خود کو مووی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی ایپس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے اسمارٹ فون کیمرہ کی مدد سے دوسری لینگویج کو اسکین کر کے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بنا وقت ضائع کیے۔ جیسے جیسے AR اور VR کا استعمال بڑھ رہا ہے، یہ دونوں ہی ممکنہ طور پر دنیا کی ہر انڈسٹری میں قدم جما رہی ہیں۔